बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मूर्ति खौफ और दहशत से भरपूर पुरअसरार कहानी। वो तीन दोस्त थे, बचपन के लंगोटिए यार बेली। एक साथ जवान हुए थे। उन तीनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं था। वही तीनों एक दूसरे की दुनिया थे। वो बचपन से एक साथ थे। 1947 के हिंदू मुस्लिम फसादात में वो तीनों ट्रेन के तबाहकार हादसे में अपने ख़ानदान से बिछड़कर कैसे प्रीतम प्यारे यतीम खाने पहुँच गए, ये उनको कुछ पता नहीं था। वही उन तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती की बेल बचपन में परवान चढ़ने लगी। फिर वक्त के साथ साथ वो पक्के जिगरी यार बन गए। वो तीनों उसी प्रीतम प्यारे अनाथ आश्रम में जवान हुए। लगता है उनकी किस्मत एक जैसी लिखी गई थी। वो साथ रहे और साथ बने, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्तों को वक्त के साथ वो तीनों वहीं के वहीं रहे। इब्तदाई तालीम उनको यतीम खाने में ही मिली और फिर जब वो लड़कपन के दौर में पहुंचे तो प्रीतम प्यारे के ओनर उनको हुनर सीखने के लिए शहर से बाहर भेज दिया गया। वो करीबी बहुत से बच्चों के साथ हुनर सीखने लगे। वो तीनों अपने अपने पसंद के शोबों में चले गए। उन तीनों में एक जैक्सन था। वो ईसाई था, मगर उसे सिर्फ अपना नाम बचपन से याद था। उसे बस इतना पता था कि वो ईसाई है। उसे टेलर बनने का बहुत शौक था, चनाचे वो दर्जी बन गया। वो ऊंचे कद घाट का मालिक, स्याह रंग का अच्छे नकूश वाला नौजवान था। दूसरा शाहिद मुसलमान था, मगर अनाथ आश्रम में सिर्फ बच्चों को रखा जाता था। वहाँ मज़हब का प्रचार नहीं किया जाता था। वो लोग सिर्फ इंसानियत की भलाई पर यकीन रखते थे। इसलिए एक मुस्लिम बच्चे को वो परवरिश दे सके। ख़ानदान का चश्मो चिराग है। उसे पता नहीं था कि मुसलमान होता क्या है। शाहिद को सनम कदे का बहुत शौक था। उसे बचपन से बुत तराश बनने की आरज़ू थी। उसने अपने शौक़ की खातिर ये फ़न अपनाने का फ़ैसला कर लिया और वो मुजस्मा साजी करने लगा। उनका तीसरा साथी अनाथ आश्रम में जवान होने वाला एक हिंदू था। उसका नाम अक्षय था। वो अपने गुमनाम ख़ानदान को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो जादू का शौक़ रखता था। इसलिए कि वो जादूगर बनकर अपने ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसे मज़हब की तालीम नहीं दी गई थी, वरना वो किसी मुसलमान लड़के का दोस्त बनना पसंद नहीं करता। अक्षय का शौक़ था, इसलिए वो बहुत बड़े तांत्रिक के यहाँ शागिर्द हो गया और उसकी दस्तरस में जादू जैसा इल्म सीखने लगा। तांत्रिक उसका मन देखकर उसे काला जादू सिखाने लगा। वक्त कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, मगर अब वो बहुत बड़ा जादूगर था। काले जादूगर का माहिर था। वो लोगों के मसले अपने जादुई ताकतों से हल करने लगा, इसलिए वो लोगों में बहुत जल्द मकबूल हो गया। बहुत सारे लोग उसके पास मंडलाने लगे। उधर शाहिद मुजस्मा साजी के फ़न में ताक हो गया। वो मुजस्मा साजी करता और बहुत बड़े बड़े बुत बनाता। उसके बनाए बुतों की लोग पूजा करते और वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करता, इस बात पर गरूर करता कि लोग उससे अपने खुदा ऑर्डर पर बनवाते हैं। वो लोगों की सोच पर हंसता भी। जैक्सन की बाज़ार में बहुत बड़ी दुकान थी। दुकान का नाम 3 स्टार शॉप रखा गया था। जैक्सन हर किस्म का लिबास सी सकता था। बड़े लोग जैक्सन से कपड़े सिलवाकर फ़ख्र महसूस करते थे। उसका नाम मार्केट में हाई प्राइस पर था। आजकल वो बड़े लोगों उन तीनों में कभी भी मज़हब डिस्कस नहीं हुआ था और ना वो अपने मज़ाहिब की इबादत करते थे। अब वो तीनों ही गरीबी से निकल चुके थे। पोश इलाके में एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और अब अच्छे खासे खुशम खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। शाहिद इन दिनों बड़ा संजीदा रहने लगा था। उसका अब किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता था। वो अनजानी सोचों में गुमसुम रहता। अब वो दोस्तों की महफिल से भी उकता सा गया था। वो तीनों कामयाब तो हो चुके थे, मगर उनकी ज़िंदगी में एक कमी सी महसूस होती थी। ऐसा सिर्फ शाहिद को लगता था। अक्षय तो अपनी जादुई दुनिया में खोपड़ियों और मालाओं के साथ दिन रात मसरूफ़ होता था और जैक्सन के पास इतने ऑर्डर्स होते थे कि वो दिन रात उसी में लगा रहता। इतनी मसरूफियत के बावजूद वो तीनों रात के डिनर पर साथ होते। अक्षय और जैक्सन में खूब बनती, मगर अक्षय नोट भी कर रहा था।
جبکہ جیکسن کام کے بعد بہت تھک جاتا تھا اور وہ شاہد کی سنجیدگی کو اس کی تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ ایک رات اکشے اور جیکسن میں کسی بات پر ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور شاہد سنجیدگی سے بیٹھ کر ڈنر کر رہا تھا۔ اکشے نے شاہد کی طرف منہ بنا کر کہا، میں اپنے جادو کے زور پر معلوم کر کے رہوں گا جس کے خیالوں میں آج کل تم گمسم رہتے ہو۔ شاہد ہنسا اور دیر تک مسکراتا رہا مگر اس نے کچھ تردید نہیں کی۔ اچھا تم میرے بات پر ہنسے تو صحیح ورنہ تم تو بالکل مسکرانا ہی بھول چکے ہو، اکشے نے شاہد کو دیکھ کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، شاہد نے کہا۔ جگر اگر ایسی بات ہے تو بتا دو، میں اس کو جادو کے زور ابھی تمہارے قدموں میں بٹھا دوں گا۔ جیکسن نے گلا پھاڑ کر کہکا لگایا، کیا تم اب جادو سے جیکسن نے شاہد کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ اس وقت بھی تینوں نے جیکسن کے ڈیزائن کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیکسن ان کے لیے ڈیزائن کپڑے بناتا اور وہ دونوں بڑے شوق سے پہنا کرتے تھے۔ ان کی زندگی خوب مزے میں گزر رہی تھی اور بہت پرسکون تھی کیونکہ ان کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی جو نہیں آئی تھی۔ مگر ان کے برعکس شاہد بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اکشے دن بدن جادو میں مہارت حاصل کر رہا تھا۔ وہ آج کل کٹھن جاپ کرنے لگا تھا۔ وہ جاپ بہت زیادہ مشکل تھے پر ناممکن نہیں تھے اور اس لیے بھی اسے لڑکیوں سے بات تک کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اور جیکسن کے صرف نقوش اچھے تھے مگر کئی لڑکیاں جو اس کی ڈیزائن سوٹس کی دیوانی تھیں اس کے بڑے دکان میں آتیں، مگر جیکسن کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ آنکھ پٹکا کرتا۔ ہمیشہ کام میں وہ اتنا مصروف ہوتا کہ کسی ساڑیاں، قمیض، شلوار کوئی بھی ڈیزائن ہوتا وہ اس پر پوری توجہ دیتا۔ یہ سینہ پرونا جیسے اس کا جنون بن چکا تھا۔ مگر شاہد کی سنجیدگی کی وجہ اس کے عجیب و غریب خواب تھے۔ وہ جب بھی سوتا اس کے خوابوں میں ایک لڑکی کا چہرہ آتا تھا۔ اس چہرے نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ اسے لگتا کہ وہ کسی پری کا چہرہ ہے جو اس کی نیندیں خراب کرنے اس کے خوابوں میں آ جاتی ہے، اور شاہد بنا سوچے سمجھے اس پر مر مٹا تھا۔ وہ اس چہرے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اس کو اصل میں دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا۔ اس کی سنجیدگی کی اصل وجہ بھی یہی خواب والا چہرہ تھا۔ وہ اسے دیکھنے کا خواہاں تھا، اس کے لیے پریشان تھا اور اکثر سوچا کرتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اسے ایک بار دیکھ لے۔ اس کے لیے اس نے اخبارات، رسائل اور ٹی وی، فیس بک اور سارے غیر ضروری مصروفیات بھی اپنے بازار میں ہر لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا، مگر اسے کہیں پر بھی یہ چہرہ دکھائی نہ دیا۔ اس سے وہ مزید سنجیدہ ہو گیا اور ہنسی مذاق سے کافی دور ہو گیا۔ ایک دن شاہد نے خواب میں نظر آنے والا چہرہ پینٹ کرنے کا سوچا۔ اس دن اس نے کوشش شروع کر دی اور وہ دکان پر نہیں گیا۔ وہ بنگلے کے تہخانے میں گیا اور کینوس سیٹ کر کے رنگ اور برش ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اس نے خواب والا چہرہ پینٹ کرنا شروع کر دیا اور اب وہ چہرہ کینوس پر جگمگا رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کے خوابوں کا چہرہ تھا۔ وہ خوشی سے پاگل سا ہونے والا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں دکھائی دیا۔ یہ شاہد کے ہاتھوں کا کمال تھا جو اتنی صفائی سے اس نے یہ چہرہ پینٹ کر دیا تھا۔ اس میں 19-20 کا کوئی فرق نہیں تھا جو چہرہ خوابوں میں نظر آتی ہے۔ ایک بار یہ لڑکی مل جائے میں اس کے لیے دنیا سے لٹ جاؤں گا اور اسے حاصل کر لوں گا، پر صرف ایک بار زندگی میں مل جائے، صرف ایک بار، شاہد من میں خود سے کہتا رہا۔ پھر تو جیسے شاہد کا پیار جنون میں بدلنے لگا۔ وہ دکان سے چھٹیاں کرنے لگا اور زیادہ تر وقت بیسمنٹ میں گزارنے لگا۔ وہ خواب والا چہرہ ہر دن نئے زاویے سے پینٹ کرتا، کبھی ایک سائیڈ سے، کبھی دوسرے انداز میں۔ اب تو دیواریں بھی بھرنے لگی تھیں، مگر ساتھ ساتھ اس کی تلاش بھی جاری تھی، مگر مسلسل اسے اس میں ناکامی ہو رہی تھی، اور جوں ناکامی ہو رہی تھی تو اس کی سنجیدگی میں اضافہ بھی ہو رہا تھا، اور وہ جنون میں مبتلا ہو کر وہ خواب والا چہرہ پینٹ کرتا رہتا۔ ہر سمت اب مختلف انداز میں ایک ہی چہرہ کی جا رہی ہے۔ اکشے اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے اسے ٹٹولنا شروع کیا، مگر شاہد کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھا۔ تب اکشے نے اپنے عمل کا سہارا لیا اور اس نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کر ہی لیا کہ شاہد کسی نہ جانی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس لڑکی کی تصویریں اکثر وہ پینٹ کرتا رہتا ہے۔ شاہد ایک دن بیسمنٹ میں اسی طرح خاموشی سے پینٹ کر رہا تھا کہ اکشے نے اسے جا لیا اور ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو حیرت سے اتنی ساری
ایک ہی چہرے کی تصویریں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ شاہد کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ او تو وہ حسینہ عالم یہ ہے، تم اس لڑکی پہ مر مٹے ہو، اس نے شاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شاہد اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ تم؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ ہاں دیکھو، اب میں بہت بڑا جادوگر ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، اکشے نے فخر سے کہا۔ نہیں اکشے، یہ میرے خوابوں میں آتی ہے، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ کیا تم اس سے کبھی نہیں ملے؟ اکشے کو حیرت ہوئی۔ ہاں اکشے، میں کبھی بھی اس سے نہیں ملا، شاہد نے نہایت افسوس سے کہا۔ مگر تم نے مجھے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، تم کم از کم ہمیں اتنا تو بتا ہی سکتے تھے نا کہ یہ تمہیں پسند ہے۔ تم پسند کی بات کرتے ہو، یہ تو میرا جنون ہے، اس چہرے میں میرا سکون ہے، میں پتہ نہیں کیسے اس کے بنا جی رہا ہوں، یہ تو پھر میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا۔ شاہد کا چہرہ دکھ سے بھر گیا۔ تم مجھے بتاتے، میں ڈھونڈتا اسے تمہارے لیے اور اسے ڈھونڈ کر تمہارے قدموں میں لا دیتا۔ یہ ناممکن ہے۔ مجھے یہ جنت کی کوئی اور دیر تک ہنستا رہا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شاہد الجھ پڑا۔ اس لیے کہ تم اسے اس لیے پینٹ کر رہے ہو کہ تم اسے اس طرح اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو۔ ہاں تو اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر مجھے یہ کہیں بھی نہیں ملی۔ تب جا کر مجھے اسے پینٹ کرنے کا خیال آیا اور دیکھو، میں نے اسے اسی طرح پینٹ کیا ہے جیسے کہ یہ میرے خوابوں میں نظر آتی ہے۔ ارے تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، چپکے سے ایک خواب میں نظر آنے والے چہرے پر عاشق بھی ہو گئے اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اور دل ہی دل میں سب منصوبے بنا لیے، اکشے نے شکوہ کیا۔ کیا بتاتا یار، مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کہاں، کون ہے اور رہتی کہاں ہے؟ شاہد نے افسوس سے کہا۔ یہ اگر شاہد نے کہا، یاری دوستی میں کوئی احسان وحسان نہیں ہوتا۔ اکشے نے ایک پورٹریٹ دیوار سے اٹھا لی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، بازار میں، اخبارات میں، ہر لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھا مگر یہ مجھے کہیں پر نہیں ملی۔ شاہد بے چین ہو گیا، بار بار بتانے لگا۔ آج سے میں اپنے عمل سے معلوم کروں گا، تم فکر مت کرو۔ اکشے نے تصویر واپس دیوار پر لگائی۔ شاہد نے اسے گلے لگا لیا۔ یار میں تمہارا زندگی پر احسان مند رہوں گا۔ اکشے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور شاہد گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ رات کو جب اکشے اور جیکسن ملے تو اکشے نے شاہد کی اندیکھی لڑکی کی کہانی جیکسن کو سنا دی، جسے سن کر جیکسن حیرانگی میں پڑ گیا۔ میں ایسا کچھ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے خوابوں میں ایک لڑکی آتی ہو اور وہ اس کا چہرہ پینٹ کرتا ہو، جیکسن نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ اس لڑکی کا وجود ہی نہیں جس پر وہ عاشق ہو چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی سنجیدگی اور بے چینی دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے، میں اس کی یہ بے چینی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ جیکسن، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، میں اپنے علم کے ذریعے پتہ لگاؤں گا کہ وہ لڑکی اس دنیا میں کس جگہ ہے، اتنی بڑی دنیا میں وہ چہرے والی لڑکی کہیں تو ہوگی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں ہمارا ہنستا مسکراتا ہوا دوست واپس مل جائے گا۔ مجھ سے مزید شاہد کی سنجیدہ صورت برداشت نہیں ہو سکتی۔ جیکسن کو بہت افسوس تھا، اس لیے وہ بھی کافی فکر مند دکھائی دیا۔ آؤ نیچے بیسمنٹ میں چلتے ہیں، وہاں شاہد اپنے خوابوں کی شہزادی کو پینٹ کر رہا ہوگا۔ اکشے اٹھا تو جیکسن کو بھی اٹھنا پڑا، دونوں کا رخ اب بیسمنٹ کی طرف تھا۔ وہ اب شاہد کے پاس تھے۔ جیکسن اس لڑکی کی اتنی ساری تصویریں دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ اس کی پینٹنگز کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ شاہد کے ہاتھوں میں اتنی صفائی تھی کہ وہ پینٹ کی ہوئی تصویریں بالکل اصلی لگتی تھیں، جیسے کسی نے 5D لینس کے کیمرے سے لی ہوں۔ شاہد، واقعی یہ کسی یونانی دیوی سے ہرگز کم نہیں، یہ تمہارے خوابوں میں آتی ہے تو ضرور یہ پچھلے دور کی کوئی مہارانی ہوگی، جیکسن نے جیسے خواب میں کہا، جسے سن کر اکشے بے تحاشا ہنس پڑا۔ یار جیکسی، تم بھی کمال کرتے ہو، اگر یہ مہارانی ہے تو بھی ہمارا جگر کسی راجکمار سے کم نہیں۔ پتہ نہیں تم دونوں کیا بکواس کر رہے ہو، بس یہ جو کوئی بھی ہے مجھے یہ ہر حال میں چاہیے، میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ شاہد نے دل کی بات ان کے سامنے گوش گزار کر دی۔ ارے مرے تمہارے دشمن، ہمارے ہوتے ہوئے تم کیوں مرو گے؟ اکشے نے شاہد کے کندھے پر زوردار دھپ مارا۔ یار شاہد، میں تم سے بہت کہ یہ کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے بھی کہ نہیں، اور میں خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دوں اور تم دونوں میرا مذاق اڑاؤ تو پھر میں کیا کرتا؟ ہم کیوں تمہارا مذاق اڑاتے یار؟ اس میں مذاق اڑانے والی بات ہی کیا تھی؟
जैक्सन ने दिल से कहा। शाहिद भी उसे सारी कहानी शुरू से बताने लगा। अब ये अक्षय ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये लड़की जहाँ भी होगी अक्षय अपने इल्म के ज़रिए मालूम कर देगा। जैक्सन ने उसे जैसे दिलासा दिया। हाँ, इस पर तो मुझे पूरा भरोसा है, शाहिद ने उम्मीद से कहा। चलो उठो, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, हम बाहर नहीं गए। जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती उठा दिया। जैक्सन, ये बस थोड़ा सा रहता है, मैं ये तस्वीर मुकम्मल कर लूँ तो फिर बाहर जाते हैं। नहीं, ये बाद में मुकम्मल कर देना। और ये क्या, तुमने तो जैसे इस चेहरे के पीछे जोग ले लिया है। तुम दुकान पर भी नहीं जाते। कितने लोग बुझे से लहजे में बताया। अब तुम काम में दिल लगाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं कल रात से अमल शुरू कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी अब फिक्र ना करो, इस लड़की का बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब सब कुछ छोड़कर बाहर चलो, देखो अपनी क्या हालत बना रखी है, कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ उलिया बना लिया है। थोड़ी ही देर में वो तीनों बड़ी सी गाड़ी में उस बड़े शहर में घूम फिर रहे थे। रुख अब बेसमेंट की तरफ था। वो अब शाहिद के पास थे। जैक्सन उस लड़की की इतनी सारी तस्वीरें देखकर हैरान रह गया और एक एक तस्वीर गौर व फिक्र से देखने लगा। वो तस्वीरों वाला चेहरा उसे बेहद पुरकशिश लगा। उसे वो वाकई जन्नत की अप्सरा लगी और वो उसकी पेंटिंग्स को देखकर घबरा गया। शाहिद के हाथों में इतनी सफाई थी कि वो पेंट की हुई तस्वीरें बिल्कुल असली लगती थीं, जैसे किसी ने 5D लेंस के कैमरे से ली हों। शाहिद, वाकई ये किसी यूनानी देवी से हरगिज़ कम नहीं। ये तुम्हारे ख्वाबों में आती है तो ज़रूर ये पिछले दौर की कोई महारानी होगी, जैक्सन ने जैसे ख्वाब में कहा, जिसे सुनकर अक्षय बेतहाशा हंस पड़ा। यार जैक्सी, तुम भी कमाल करते हो। अगर ये महारानी है तो भी हमारा जिगर किसी राजकुमार से कम नहीं। पता नहीं तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। बस ये जो कोई भी है, मुझे ये हर हाल में चाहिए। मैं इसके बिना मर जाऊंगा। शाहिद ने दिल की बात उनके सामने गोश गुजार कर दी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, हमारे होते हुए तुम क्यों मरोगे? अक्षय ने शाहिद के कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारा। यार शाहिद, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, हालांकि कितना मैंने तुमसे पूछा मगर तुम तो कुछ भी नहीं बताते थे। जैक्सन ने गिला शिकवा किया। यार मैं क्या बताता कि ये कौन है, कहाँ है, कैसी है भी कि नहीं। और मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर मैं तुम्हें बता दूं और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओ तो फिर मैं क्या करता? हम क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाते यार? इसमें मजाक उड़ाने वाली बात ही क्या थी? जैक्सन ने दिल से कहा। शाहिद भी उसे सारी कहानी शुरू से बताने लगा। अब ये अक्षय ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये लड़की जहाँ भी होगी अक्षय अपने इल्म के ज़रिए मालूम कर देगा। जैक्सन ने उसे जैसे दिलासा दिया। हाँ, इस पर तो मुझे पूरा भरोसा है, शाहिद ने उम्मीद से कहा। चलो उठो, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, हम बाहर नहीं गए। जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती उठा दिया। जैक्सन, ये बस थोड़ा सा रहता है, मैं ये तस्वीर मुकम्मल कर लूँ तो फिर बाहर जाते हैं। नहीं, ये बाद में मुकम्मल कर देना। और ये क्या, तुमने तो जैसे इस चेहरे के पीछे जोग ले लिया है। तुम दुकान पर भी नहीं जाते। कितने लोग शिकायत करने घर तक आ गए। अक्षय ने शाहिद के हाथ से ब्रश लेकर रंग वाले प्लेट पर रख दिया। जब से इसको देखा है कुछ भी करने को दिल नहीं करता, शाहिद ने बुझे से लहजे में बताया। अब तुम काम में दिल लगाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं कल रात से अमल शुरू कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी अब फिक्र ना करो, इस लड़की का बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब सब कुछ छोड़कर बाहर चलो, देखो अपनी क्या हालत बना रखी है, कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ उलिया बना लिया है। थोड़ी ही देर में वो तीनों बड़ी सी गाड़ी में उस बड़े शहर में घूम फिर रहे थे। अक्षय ने 3 दिनों तक अमल किया, मगर उसे इतना पता चला कि इस चेहरे की लड़की पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। खुदा ने अभी ये चेहरा तख्लीक ही नहीं किया। वो काफ़ी परेशान हो गया। उसने शाहिद से वादा किया था कि वो उसकी ख्वाबों में नज़र आने वाली लड़की को ढूंढ कर रहेगा, मगर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। उसे नाकामी हुई और वो अपनी नाकामी पर पछताने लगा। उसने दोबारा अमल शुरू कर दिया। उसे लगता था कि उसने अमल में ज़रूर कोई ना कोई गलती की होगी, तभी ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोबारा जाप करके भी उसे कुछ पता ना चल सका और शाहिद की खातिर उसने तीसरी बार भी कामयाबी से अमल दोहराया, लेकिन वो फिर नाकाम हो गया। तब उसे अपना इल्म झूठा लगने लगा। उसे लगने लगा वो इस दुनिया का नाकामयाब तरीन इंसान है, जो अपनी जान से बढ़कर दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसने अपनी नाकामी फेस करने का फ़ैसला किया। शाहिद और जैक्सन 2 हफ्ते से बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ
ان کے پاس چلا گیا۔ اس نے کالے رنگ کے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جسے دیکھ کے دوسروں کو وحشت سی ہوتی تھی۔ کچھ پتہ چلا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کس جگہ پر ہے؟ شاہد کی بے چینی اس کے سوالوں سے عیاں تھی۔ شاہد میرے دوست، مجھے اپنے علم سے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کیونکہ یہ لڑکی اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ میں نے اس لڑکی کا پتہ چلانے کے لیے 3 بار مختلف عمل کیے مگر تینوں بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیکسن تو اکشے کی باتیں سن کر بجھ سا گیا مگر شاہد کی تو جیسے روح فنا ہو گئی، وہ جیسے گہرے صدمے کا شکار ہو گیا تھا۔ مگر تم دل چھوٹا مت کرو، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ جیکسن اکشے کو ناسمجھی سے دینے لگا۔ کون سی ترکیب؟ شاہد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو شاہد، میں ایک جادوگر ہوں، میں نے ایمانداری سے عمل کیے مگر اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا سکا۔ مگر تم تو ایک سنگ تراش ہو، اگر تم چاہو تو تم اس کا مجسمہ بناؤ۔ تم سے بہتر مجسمہ کون بنا سکتا ہے؟ تم اس کی ایک مورتی بناؤ۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ مجھ سے بہتر اس کی مورتی اور کون بنا سکتا ہے بھلا؟ شاہد خود سے بڑبڑایا۔ ہاں بالکل، جب تم اس کی مورتی بناؤ گے تو اس دنیا کا سب سے خوبصورت لباس میں تمہاری مورتی کے لیے بناؤں گا اور وہ بہت قیمتی ہوگا، جیکسن نے شاہد کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اکشے اور جیکسن کی بات سن کر شاہد اتنا خوش ہوا کہ دونوں کو بیک وقت گلے سے لگایا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا؟ تم دونوں بہت اچھے ہو میرے دوستو، تمہارا یہ آئیڈیا کمال کا ہے، میں آج سے اس پر کام شروع کر رہا ہوں۔ شاہد اتنا خوش تھا جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو، اور پھر شاہد نے مورتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ دن رات ایک کر بیٹھا، وہ دل سے اپنی خوابوں کی ملکہ کی مورتی بنا رہا تھا۔ دوسری طرف جیکسن مورتی کے لیے دنیا کا سب سے بیش قیمت لباس ڈیزائن کرنے میں لگ گیا۔ وہ شاہد کو مورتی بنانے پر یہ قیمتی لباس تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا خریدتا اور پھر اس سے بڑھ کر اور تلاش میں مارکیٹ میں گھومتا پھرتا۔ اکشے ان دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے ایک عمل میں مصروف ہو گیا۔ تینوں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شاہد کی محنت رنگ لانے لگی، مورتی کا شاہکار تیار ہونے لگا اور پھر ایک دن مورتی بن ہی گئی۔ وہ ایک نارمل قد کھاٹ والی لڑکی کی ہی جتنی مورتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے لہراتے بال تھے، بڑی گہری پیاری آنکھیں تھیں، بیضوی دودھیا چہرہ تھا۔ وہ مورتی بن کر شاہد کے بالکل سامنے تھی۔ شاہد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مورتی کو دیکھ کر صرف اور صرف ستائش ہی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اس نے اتنی خوبصورت مورتی کیسے بنا لی۔ اس کی مورتی اگر لوگ دیکھتے تو اس کی بھی عبادت کرنے لگ جاتے۔ وہ پاگل لوگ ضرور اسے اپنی دیوی کا اوتار سمجھتے۔ شاہد کی مورتی ایک خوبصورت پری چہرے والی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بالکل وہی چہرہ تھا جو شاہد نے خواب میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ اس کی خوابوں کی حسینہ تھی مگر مورتی کی صورت میں تھی۔ وہ بے جان تھی، وہ دور سے ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی تھی مگر تھی تو ایک بے جان مورتی ہی نہ۔ خالص ریشم کے کپڑے سے بنایا ہوا وہ ایک بیش قیمتی لباس تھا جس میں زربفت و کم خواب کے پیارے کپڑے لگائے گئے تھے اور اس کے گلے پر جیکسن نے باریک ہیروں کا خاص کام کیا تھا۔ وہ لباس نیلے رنگ کا تھا اور آسمانی رنگ پر سفید موتی کی مانند وہ ایک ہیرے بہت بلے معلوم ہوتے تھے۔ جب مورتی بن گئی تو جیکسن نے وہ قیمتی لباس شاہد کو بطور تحفہ دیا، جسے اپنے ہاتھوں سے شاہد نے مورتی کو پہنا دیا۔ اب وہ مورتی ایک لڑکی نظر آتی تھی، اگر کوئی اسے دیکھتا تو دل تھام کر رہ جاتا۔ شاہد اکشے کا شدت سے انتظار کرنے لگا کیونکہ اکشے نے بھی مورتی بن جانے پر نہایت قیمتی تحفہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر اکشے کافی دنوں سے غائب تھا اور جیکسن بھی بہت حیران تھا کہ اکشے آخر وہ کون سا تحفہ شاہد کو دینے والا ہے جس کے لیے وہ گم ہو چکا ہے۔ شاہد اس مورتی کی کوئی نمائش نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو مورتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اکشے ایک جادوگر تھا، علم پر بہت حد تک دسترس رکھتا تھا۔ اس نے نہایت خطرناک عمل شروع کر رکھا تھا۔ وہ عمل بہت بھیانک تھا۔ وہ اپنے عمل سے ایک لڑکی کی روح کو قید کرنا چاہتا تھا اور اسی روح کو مورتی میں ڈال کر مورتی کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ عمل اگرچہ بہت حد تک خطرناک تھا مگر شاہد کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اکشے اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک بھٹکتی روح کو قید کر ڈالا۔ اب ایک روح اس کی دسترس میں موجود تھی۔
وہ شاہد کے سامنے اس کی پتھر کی مورتی میں جان ڈال کر سرخرو ہونا چاہتا تھا اور اب وہ شاہد کو اپنا سرپرائز دینے والا تھا۔ اکشے شاہد کے سامنے کھڑا اس کے بنائے گئے شاہکار کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یار واقعی تم کمال کے سنگ تراش ہو، اوپر والے نے تمہیں بے پناہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے، یہ تو واقعی ایک شاہکار ہے۔ شاہد اپنی تعریف سن کر کافی خوش تو ہوا، مگر اسے اکشے کا سرپرائز کا بھی شدت سے انتظار تھا۔ ہاں، میں نے اس کو بنانے میں اپنی جان لڑا دی ہے، یہ میری زندگی بھر کی محنت ہے، میری زندگی بھر اسی مورتی سے میں اپنی وفا نبھاؤں گا۔ شاہد نے دل سے کہا، اچھا تو پھر اب تم زندگی کا وہ حصہ اس کے نام کرو جو تم نے ابھی ابھی کہا، کیونکہ یہ مورتی ابھی کچھ دیر کے بعد زندہ ہونے والی ہے اور میں ایسا کر رہا ہوں۔ اکشے خوشی سے شاہد کو گلے لگاتے ہوئے بولا، کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جیکسن حیرت سے اچھل پڑا۔ بہت جلد سمجھ جاؤ گے دوستو، ابھی تم کافی ناسمجھ ہو۔ اکشے نے جیکسن کا کندھا ہلایا۔ کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ ایک بے جان بت کو زندہ کر سکتے ہو؟ شاہد حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، جب تم ایک ایسا شاہکار بنا سکتے ہو، اگر دنیا اسے دیکھ لے تو اسے اپنی دیوی کا اوتار جان کر اس کی پوجا کرنے لگے، تو پھر میں ایک بے جان بت کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جیکسن، تم اس دنیا کا مہنگا ترین لباس بنا سکتے ہو، تو پھر میں شاہد کے لیے اپنے علم کی بدولت اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اکشے، کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں میری جان، میں اور مذاق، وہ بھی اتنے اہم مسئلے پر؟ ابھی تم دونوں میرا کمال دیکھو گے۔ وہ تینوں مورتی کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور اکشے جنتر منتر پڑھنے لگا۔ شاہد اور جیکسن عقیدت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ شاہد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بنائے گئے مجسمے میں کوئی جان ڈال کر اسے زندہ کر سکتا ہے۔ اکشے آدھے گھنٹے تک وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے ایک چھوٹے سے شیشے کا بنا جار نکالا، اس میں سفید رنگ کا دھواں تھا۔ اکشے نے جار کا ڈھکنا ہٹایا تو وہ سفید دھواں جار سے نکل کر مورتی کی طرف بڑھنے لگا اور وہ سفید دھواں مورتی کے اندر چلا گیا۔ اکشے نے اپنے جادو سے قیدی روح کو مورتی میں ڈال دیا۔ وہ مورتی جو پتھر کی تھی وہ دھیرے دھیرے گوشت پوست میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے پہلے پلک جھپکائے، پھر اس کے ہونٹوں نے جنبش کی، پھر وہ مسکرائی۔ اب اس کا وجود پتھر سے گوشت میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کے ہاتھوں نے حرکت کی، اب وہ ایک مکمل گوشت پوست کی بنی لڑکی تھی، وہ اب حرکت کر رہی تھی۔ شاہد مدہوشی جیسی حالت میں یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پتھر کی بنائی گئی مورتی سچ مچ جان بن گئی ہے، مگر یہ کوئی سپنا نہیں تھا، یہ ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ پتھر کی سندر مورتی گوشت پوست کی لڑکی میں ڈھل چکی تھی۔ وہ تینوں اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی جس نے جیکسن کا بنایا ہوا قیمتی ترین لباس پہنا ہوا تھا، وہ ریشم کا مہنگا ترین لباس اس کے بدن پر جچ رہا تھا۔ اس لباس میں قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ریشمی بال لہرا کر ان تینوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی اور انتہائی حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ وہ وہی لڑکی تھی، وہی حسینہ جسے شاہد اپنے خوابوں میں دیکھا کرتا تھا۔ وہ وہی تو تھی جو شاہد کے سپنوں پر حکمرانی کرتی تھی اور اس کا حال بے حال کر چکی تھی۔ وہ وہی اپسرا تھی جسے کبھی شاہد نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ وہ پورے سج دھج سے آج اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ شاہد، یہ رہی تمہاری مورتی، اکشے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور اس لمحے تو شاہد اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری مورتی، صرف میری، شاہد نے من سے کہا۔ کون مورتی؟ وہ لڑکی پوچھنے لگی، اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم اور کون؟ شاہد نے بتایا۔ میں کون؟ وہ حیرت سے ان کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ تم، جیکسن نے جیسے خواب سے جاگ کر کہا۔ مگر میں کون ہوں اور تم لوگ مجھے مورتی کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے چتون اٹھا کر حیرت ظاہر کی۔ تم مورتی ہو، میری مورتی، شاہد نے اس کے پاس جا کر کہا۔ مگر تم کون ہو اور یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے اکشے اور جیکسن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں شاہد ہوں اور یہ میرے دوست ہیں، مگر میں تم لوگوں کو نہیں جانتی اور نہ مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میرے خوابوں کی ملکہ ہو، اور تم میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہو۔ شاہد اسے بتانے لگا، مگر اسے اس بکواس میں کچھ دلچسپی نہیں تھی۔
تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے نہ ہی اپنا نام پتہ ہے، نہ پہچان۔ میرا دماغ بالکل خالی ہے۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا ہے مگر مجھے کچھ بھی تو یاد نہیں۔ اور یہ تم کیا ملکہ مہارانی کی گردان کر رہے ہو؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال کرتی چلی گئی۔ وہ واقعی ان کو نہیں جانتی تھی کیونکہ ان کی زندگی چند پل پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس کا دماغ خالی تھا، اس میں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اگر وہ ان سے انکاری تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی کوئی یادداشت نہیں تھی۔ کچھ پل کی زندگی کی یادداشت اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ تم میری ہو اور تمہارا نام مورتی ہے۔ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اب تم میری ہو، صرف میری۔ شاہد نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پتہ نہیں تم کیا ہو اور بہت بھونڈا مذاق کر رہے ہو۔ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ اس نے ناپسندیدگی سے شاہد کو دیکھا۔ اکشے آگے بڑھا اور شاہد کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مورتی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اس کی بنائی گئی ہو، ایک وجود اس کا بنایا گیا اور اب یہی تمہارا مالک ہے۔ یہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، تمہارا ایسا دیوانہ ہے جو آج تک دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اکشے کی بات سن کر مورتی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مورتی نے اکشے سے پوچھا۔ میں تو اس کا گواہ ہوں اور تمہیں شروع سے کھلے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں سننا کیونکہ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں اور میرا دماغ اور دل دونوں سلامت ہیں۔ میں اس سے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، اس کو چھوڑو، اس کی کہانی کبھی فرصت میں سن لوں گی۔ مورتی کی باتیں اکشے کو الجھن میں ڈالنے لگیں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مورتی شاہد کی بجائے اکشے میں زیادہ دلچسپی لے رہی تھی اور یہی بات شاہد کو چبھ رہی تھی۔ مورتی شاہد کو پہلی ہی نظر میں سخت ناپسند کر چکی تھی اور اب اس کا شاہد کے سامنے اکشے میں یوں دلچسپی لینا شاہد کو جلا رہا تھا، جبکہ جیکسن کو اس نے پسند ناپسند کی نظر سے دیکھا تک نہ تھا۔ اور شاہد تو مورتی کے جنون میں بری طرح سے پاگل تھا۔ اس کے پاگل پن نے جنون کی شکل لے کر ہی مورتی کا وجود تخلیق کیا تھا اور اب وہی مورتی اس کے پیار اور دیوانگی سے منکر تھی اور اسے پہچاننے سے انکاری تھی۔ مورتی نے اکشے کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صاف جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک جھوٹا انسان ہے۔ نہیں مورتی، یہ تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، اب تم نے اس کا تابع فرمان رہنا ہے۔ اس نے مجھے بنایا ہے؟ مورتی نے شہادت کی انگلی شاہد کی طرف کر کے پوچھا۔ ہاں، اور اس بات کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، جیکسن نے گہرے لہجے میں کہا۔ تو کیا اس نے تم دونوں کو بھی بنایا ہے؟ نہیں تو، اکشے ہنسا اور جیکسن بھی ہنسنے لگا۔ تو پھر تم دونوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے، جیکسن نے جلدی سے کہا۔ تو تم دونوں خدا کی تخلیق ہو؟ مورتی مسکرانے لگی، اس کی مسکان میں گہرائی تھی۔ ہاں، اکشے نے ہونٹ پیچھے اور مورتی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے مورتی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر مورتی سوچتی رہی، وہاں پر گہری خاموشی سی چھا گئی۔ اکشے نے مورتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شاہد آگے آیا، اس نے مورتی کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ تم انجان ہو اور بے خبر ہو، مگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ تم میری آنکھوں میں دیکھو، ان میں تمہیں ہی نظر آؤں گا۔ میں تمہارا پریمی ہوں اور تم میرے خوابوں میں آتی تھی۔ میں نے تمہاری پینٹنگز بنانی شروع کر دیں، پھر تمہارا مجسمہ بنایا اور تم میں جان ڈال دی۔ یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں اور تم میری تخلیق ہو۔ اب تم میری پابند رہو گی، مجھ سے وفا کرو گی۔ شاہد نے جیسے ہی مورتی کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مورتی نے اس کا ہاتھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بری طرح جھٹک دیا۔ تم نے مجھ کو بنایا اور تم کو خدا نے بنایا۔ یہ خدا کون ہے؟ مورتی نے سوال پوچھا اور شاہد لرز اٹھا۔ خدا تو ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ شاہد وضاحت دینے لگا۔ تو پھر تم خدا کے تخلیق ہو، اور کیا تم خدا کے پابند ہو؟ اگر ہو بھی تو بھی میں تمہاری پابندی نہیں کر سکتی۔ نہ تو میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی میرا تم سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ تم میرے دل میں وہ جگہ لے سکتے ہو۔ تم شکل سے کتنے منحوس لگتے ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہارا وجود تخلیق کیا ہے۔ شاہد جلنے لگا۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور تم اس قسم کی بکواس باتیں مت کرو تو ہی اچھا ہے۔ شاہد کو مورتی کی بات سن کر زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا۔
کیونکہ خدا نے انسان سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، اسی لیے تو ساری دنیا کے مخلوقات کو پابند بنایا ہے، مگر انسان کو آزاد اور فیصلے کا اختیار دے رکھا ہے، کیونکہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ راہ سے کبھی نہیں بھٹکتا۔ تم یقین نہیں کر رہی ہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، تم وہ سب دیکھ کر یقین کر لو گی۔ شاہد نے جیسے ہی مورتی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا، تم اپنی حد میں رہو، تم نے مجھے ضرور بنایا ہوگا، مگر احساسات اور جذبے تم نے نہیں بنائے، وہ میرے اپنے ہیں، میں اپنے دل کی مانتی ہوں۔ تمہاری سچائی اور تمہارا پیار مجھے تمہاری طرف مائل نہیں کر سکتا۔ مورتی شدت سے چیخ پڑی، مورتی تم صرف ایک بار میرے ساتھ بس 20 منٹ چلو، تم خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو تو تم میری دیوانگی کا یقین کر لو گی۔ تم فی الحال انجان ہو، نادانی میں ہو، اور جو انجان ہوتے ہیں وہ اسی طرح پیار سے منہ موڑتے ہیں۔ شاہد بےتاب ہو گیا اور اکشے کو دیکھنے لگا۔ مورتی نے بھی اکشے اور جیکسن کی طرف دیکھا، وہ دونوں بھی پریشان تھے۔ میں تمہیں شروع سے بتاؤں گا، ایک ایک لفظ سچ سچ بتاؤں گا، تم کو میری محبت کا یقین آ جائے گا اور تمہارا احساس جاگ جائے گا۔ شاہد نے مورتی کے قریب ہو کر بے چینی سے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، میں اور میرے احساس تم سے انجان ہیں۔ مورتی تو وہ کبوتری بن گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے پہلے پروں پر پانی تک ڈالنے نہیں دے رہی تھی۔ انجان ہو اس لیے تو ایسے کہہ رہی ہو، جب میں بتاؤں گا تو تم سب کچھ جان لو گی، اور جان کر تم اور تمہارے احساس مجھے قبول کر لیں گے۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتی، تم مجھے کون سی رام کہانی بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اس سامنے کھڑے لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ مورتی نے اکشے کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیا، جسے دیکھ کر خاموش تماشائی جیکسن اچھل ہی پڑا۔ کیا؟ مگر تم میری ہو، میں تمہیں شدت سے چاہتا ہوں، تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، میرا دل صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اور اب تم صرف اور صرف میری ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ شاہد چیخا۔ مورتی نے کہکا لگایا اور پھر لگاتار کہکے لگانے لگی۔ تم سنو، جیسا تمہارا دل میرے لیے دھڑکتا ہے، ایسے ہی میرا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، میں صرف اس کی ہوں اور اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ مورتی کی باتوں سے سچائی کی بو آ رہی تھی، اور شاہد کی باتوں سے بے چینی کی، اور اکشے کے بدن سے جیسے کسی نے سارا خون ہی نچوڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، بس اس کی سانس ہی چل رہی تھی، اور جیکسن تو حیرتوں کے پہاڑ تلے دبا ہوا بے یقین سا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مورتی تم ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہد نے جیسے غصے میں آ کر کہا، مجھے تو آپ ہوش میں نہیں لگ رہے، دراصل میں نے جب سے اس کو پہلی نظر میں دیکھا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ محبت کیسے ہوتی ہے، کس طرح یہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، مگر مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میرا دل اس کی آرزو کرنے لگا ہے، اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون اور چین ملتا ہے۔ مورتی خود بے چینی سے اپنے الفاظ کی وضاحت کر رہی تھی، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتا اور تم یہ فضول خیال اپنے دل سے نکال دو، اکشے نے ایک دم سے چیخ کر کہا۔ تو مت کرو، میں یہ تو نہیں کہتی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، میں تو اپنی بات کہہ رہی ہوں اور یہی حقیقت ہے۔ مورتی ہنسی، میرا کیا ہوگا اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ شاہد نے التجا کی، تو مر جاؤ، مجھے کیا، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں خود مر جاؤں گی۔ مورتی نے اکشے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر اکشے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اکشے نے جھٹکا دے کر پورا ہاتھ چڑھا لیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچویشن وہ کس طرح سے ہینڈل کرے۔ تم مجھے ملو یا نہ ملو، مگر تم سن لو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملوں گی، میں مر جاؤں گی پر تمہاری نہیں بنوں گی۔ مورتی چیخنے چلانے لگی، اس نے بیک وقت اکشے اور شاہد سے کہا۔ شاہد نے مورتی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا تہہ خانے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو میرا ہاتھ، تم اس طرح میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ہسٹریائی انداز میں چلانے لگی، مگر شاہد اسے تہہ خانے میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مورتی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مورتی حیرانگی سے دیواروں کو دیکھنے لگی۔ وہاں چاروں طرف مورتی کی بے شمار تصویریں تھیں، بیسمنٹ کے چاروں دیواریں اس کی پینٹنگ سے بھری ہوئی تھیں۔ مورتی جو کچھ دیر قبل چیخ رہی تھی، اب اس کے حیرانی قابل دید تھی۔ یہ کس کی تصویریں ہیں؟ اس نے اپنی شکل آئینے میں کہاں دیکھی تھی؟ اور نہ ہی اس کی یادداشت میں اپنی شکل محفوظ تھی، جسے دیکھ کر وہ یقین کر لیتی۔
یہ تمہاری ہی تصویریں ہیں، میں نے تمہاری پرستش کی ہے، بھگوان کی طرح تمہاری پوجا کی ہے، اور تم میری ہی ذات سے منکر ہو۔ میں تمہیں مار دوں گا مگر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ شاہد چیخا، دل زبردستی کا قائل نہیں ہوتا۔ تم نے میری پرستش کی یا پوجا میں نہیں جانتی۔ میں اگر کچھ جانتی ہوں تو وہ میرے دل کی آواز ہے جو تمہاری محبت سے انکاری ہے۔ اب تم چاہو تو مجھے مار دو یا زندہ درگور کر دو، مگر میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ مورتی نے وہاں ایک لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا، کیا میرے جذبے جھوٹے ہیں یا پھر یہ تصویریں، یا پھر مجھ میں کوئی کمی ہے جو تم مجھ کو اور میرے جذبوں کو مان ہی نہیں رہی؟ شاہد اس بار روحانسی سا ہو گیا۔ یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جسے آپ دل سے چاہیں وہیں آپ کی ذات سے منکر ہو کر آپ کے جذبوں کو رون ڈالے۔ جس طرح تم اپنے دل سے بے بس ہو، ایسے ہی میرے دل پر میرا کوئی زور نہیں چل رہا۔ تم مان جاؤ اور مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ میرے دل میں اس کی تصویر بس گئی ہے، اب وہی ہے اس وجود کا مالک بن سکتا ہے۔ مورتی نے منطقی انداز میں بات ختم کرنا چاہی، مگر شاہد اس کی بات سن کر بھڑک گیا۔ وہ کبھی تمہارا نہیں بن سکتا، وہ تم سے پیار نہیں کرتا۔ شاہد ہنسا، یہ صرف تمہارا خیال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا ہے اور وہ مجھے تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ مورتی نے جیسے شاہد کو چیلنج دے دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس نے تمہاری محبت کو جھٹلا دیا تو پھر تمہیں میرا ہونا پڑے گا، پورے من سے۔ شاہد نے اس کو شانوں سے تھام کر کہا، میں قسم کھاتی ہوں اگر اس نے میری محبت ٹھکرا دی تو میں پورے من سے تمہاری ہو جاؤں گی، اور اگر اس نے میری محبت اپنا لی تو پھر تم کو ہمارے بیچ آنے سے ہٹنا ہوگا۔ مورتی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے شانوں سے نیچے کر دیے۔ میں ہٹ جاؤں گا مگر مجھے یقین ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہد کو جیت دکھائی دینے لگی تھی، اس کو امید کی کرن دکھائی دے گئی۔ اکشے ایسا کبھی نہیں کرے گا، اسے 100% یقین تھا۔ تمہاری خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، مورتی نے شاہد سے کہا۔ پھر وہ دونوں سیڑھیوں سے اوپر آنے لگے۔ اوپر اکشے اور جیکسن خاموش کھڑے تھے۔ اکشے سوئے رہا تھا۔ مورتی کتنی حسین ہے، جب میں نے اسے اپنے علم سے ڈھونڈنا چاہا تو اس کا چہرہ پورے سنسار میں کہیں بھی نہیں تھا، اور اب یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے تو یہ میرے پچھلے جنم کی پریم کا رہی ہوگی، مگر شاہد کو تو وہ اپنا پریمی مان بھی نہیں رہی۔ تو اگر مورتی اپنے دعوے پر قائم رہتی ہے تو میں اس کی مجبوری جان کر اس کی محبت کو تسلیم کر لوں گا، کیونکہ یہ صرف شاہد کی تخلیق نہیں ہے، اس نے صرف پتھر کی مورتی بنائی تھی اور مورتی میں جان میں نے ڈالی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو آج بھی وہ صرف پتھر کی مجسمہ ہوتی اور شاہد اس کا پجاری۔ مورتی اور میرا پچھلے دور کا ضرور کوئی نہ کوئی رشتہ رہا ہے، اس لیے وہ یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں ہے اسے یاد ہیں۔ اکشے کا دماغ مورتی کا حسن دیکھ کر پھر گیا۔ مورتی اور شاہد آگے پیچھے بیسمنٹ سے باہر نکلے۔ مورتی چند قدم آگے تھی، وہ اکشے کے قریب آئی۔ میری اور اس کی بات ہو گئی ہے، وہ راضی ہو گیا ہے کہ اگر تم میری محبت قبول کر لو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ دیکھو، تم مجھے سچ سچ بتانا، میں کس طرح اس دنیا میں آئی، مجھے کچھ بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ مورتی نے اپنی شیریں آواز میں اکشے سے پوچھا، اور اکشے کو ایسا لگنے لگا کہ اس کے ارد گرد مندر کی گھنٹیوں کی گونج سنائی دینے لگی ہو۔ شاہد کا خیال تھا کہ مورتی اکشے سے صرف ایک سوال کرے گی، اسے اکشے ہاں یا نہ میں جواب دے کر بات ختم کر دے گا، مگر مورتی نے تو جیسے پرانی بات چھیڑ دی تھی۔ اب سب کچھ اکشے پر تھا، اور شاہد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکشے مورتی کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ وہ شروع سے اسے سب کچھ ایک ایک لفظ بتانے لگا تھا، اور مورتی پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ساری رام کہانی سنانے کے بعد مورتی نے شاہد کی طرف دیکھا اور اکشے سے مخاطب ہوئی، میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں اگر پیار کرتی ہوں تو وہ صرف اور صرف تم سے کرتی ہوں۔ یہ تو سنگ تراش ہے، اپنے لیے دوسری تیسری چوتھی مورتی بنا لے گا، اور تم تو جادوگر ہو، اپنے جادو سے اس کی مورتی میں پھر سے جان ڈال دو گے، اور یہ جیکسن اس کی نئی والی مورتی کے لیے بھی پیارا سا لباس بنا دے گا، اور شاید یہ نئی مورتی کے دل اور دماغ میں شاہد کا بسیرا ہوگا، اور وہ والی مورتی اس کی اپنی والی مورتی ہوگی۔ ہاں، اور اس سے زیادہ حق تمہارا مجھ پر بنتا ہے، تم نے مجھ میں جان ڈال کر زندہ کیا تھا۔ تمہارا حق اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں پورے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں اور اپنا مانتی ہوں۔ اکشے کا دل اس کا حسن اور شباب دیکھ کر پہلے ہی بدل چکا تھا،
وہ اگر خاموش تھا تو صرف اور صرف اپنی دوستی کی وجہ سے، اور مورتی کو بھلے ہی کچھ یاد نہ ہو مگر اس میں جان پڑنے کے بعد وہ بات پوری دلیل سے کرتی تھی، اور اس کا یہ منطق اکشے کا من بدل کر رکھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیار قبول کرتا ہوں، اور تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاہد تو سنگ تراش ہے، وہ اپنے لیے دوسری مورتی تیار کر لے گا، جیسے اس نے اپنے لیے بے شمار تصویریں بنا رکھی ہیں، اور میں اس کی بنائی گئی مورتی میں پھر سے جان ڈال دوں گا۔ شاہد کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، وہ اس کا دل تھا، اور اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز کسی نے بھی تو نہیں سنی، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہی نہیں۔ شاہد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ ایک خوبصورت چہرے کے لیے اس سے دغا کر سکتا ہے۔ اکشے نے مورتی کا ہاتھ تھام لیا اور شاہد کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ مورتی ٹھیک کہہ رہی ہے شاہد، تم اپنے لیے ایک اور مورتی بناؤ، میں اپنے علم سے اس میں جان ڈال دوں گا، اور وہ والی مورتی صرف اور صرف تمہاری ہوگی، اس کے دل اور دماغ پر کسی دوسرے کا نقش نہیں ہوگا۔ شاہد اکشے کی بات سن کر بجھ سا گیا۔ اگر اس نئی مورتی کو جیکسن پسند آ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ شاہد نے طنز کیا۔ اکشے شاہد کی بات سن کر پریشان ہو گیا، مگر مورتی جلدی سے بولی، تو تم پھر ایک اور مورتی بنا لینا، اور اکشے اس میں تمہارے لیے جان ڈال کر ہمیشہ کے لیے اسے تمہارا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، شاہد مجھے دل سے بولا۔ وہ مورتی کی بات سمجھ گیا۔ مورتی خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ اب تو تم خوش ہو نا اکشے کہ ہم ایک ہونے جا رہے ہیں؟ اب کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ مجھے اعتراض ہے، جیکسن چیخا۔ شاہد اور اکشے حیرت سے جیکسن کو دیکھنے لگے۔ ابھی تک وہ صرف خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، اور ابھی ایک دم سے اس نے اپنی بات اعتراض سے شروع کر دی۔ شاہد، مورتی اور اکشے حیرت سے جیکسن کو دیکھنے لگے۔ تم ہوتے کون ہو اعتراض جتانے والے؟ بات تو ان دونوں کی تھی، مورتی نے چتون اٹھا کر کہا۔ میں ان دونوں کا تیسرا دوست ہوں، تم صرف اور صرف شاہد کی خواہش پر دنیا میں آئی تھی، اور میں تمہیں بتا دوں، شاہد کی تم اولین اور آخری خواہش تھی۔ مورتی نے اگر شاہد کا پیار ٹکرایا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اکشے تم شاہد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو اس کے دوست ہو۔ اگر تم مورتی کو جان ڈال کر اپنا کہہ سکتے ہو تو قیمتی لباس دے کر میں بھی اس میں اپنا حصہ مانگ سکتا ہوں، کیونکہ اگر شاہد اس کا مجسمہ نہ بناتا تو تم نہ اس میں جان ڈال سکتے تھے اور نہ میں اس کے لیے لباس بنا سکتا تھا۔ اس لیے اب اگر شاہد مورتی سے دستبردار ہو ہی رہا ہے تو میں اور تم مورتی میں اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تم نے اس میں جان ڈال دی ہے نا، تو یہ روحانی طور پر تمہاری ہوئی، مگر میں نے اس کے بدن کو ڈھانپا ہے، اس کی عزت کو چھپایا ہے، یہ اب جسمانی لحاظ سے صرف اور صرف میری بنتی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ مورتی نے شاہد اور اکشے کی طرف دیکھا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، شاہد نے مورتی کا منہ بند کر دیا۔ تم بڑے دلائل اور منطق پیش کر رہی تھی نا، اب جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات پوری طرح سے درست ہے۔ اکشے تم سے زیادہ مورتی کا حقدار جیکسن بنتا ہے، تم مورتی کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ میں مورتی کے خیالوں میں رہوں گا، تم مورتی کے دل میں، اور جیکسن اس کی باہوں میں۔ بس فیصلہ ہو گیا ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو، اکشے کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، مورتی نے غصے سے کہا۔ مورتی کا ایسا کہنا ہی غضب ہو گیا۔ اکشے جو گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا وہ ایک دم طیش میں آ گیا۔ مورتی جو بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، اکشے نے دونوں کو خبردار کیا۔ نہیں، اگر انصاف ہی کرنا ہے تو پھر مورتی انصاف نہیں کر رہی، اور میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، شاہد نے مورتی سے کہا۔ جیکسن نے زبردستی مورتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی سمت کھینچنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اکشے جیکسن کے مقابل آ گیا۔ جس طرح تمہاری ہمت ہوئی اسے شاہد سے چھیننے کی، جیکسن گرایا۔ میں کہہ رہا ہوں مورتی کا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے مورتی کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، اور ویسے بھی اب صرف اور صرف مورتی میری ہے، کیونکہ ہم تین ہیں، اور انصاف یہی کہتا ہے کہ جس پر مورتی کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے وہ میں ہوں۔ میں نے اسے لباس دیا ہے، اور لباس عزت اور تحفظ ہوتا ہے۔ تم نے مجھے لباس دیا ہے نا، تو میں تمہیں تمہارا لباس واپس کر رہی ہوں، میں یہ لباس اپنے سے الگ کر دوں گی۔ مورتی چیخ اٹھی۔ تم مجھے لباس واپس کرو گی تو کیا شاہد کو اس کا بنایا ہوا وجود بھی واپس کرو گی؟ اکشے کو وہ روح بھی واپس کر دو گی جو اس نے تمہارے وجود میں ڈالی ہے؟ مورتی حیرت سے جیکسن کی طرف دیکھنے لگی۔ جیکسن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا،
تم کیا کیا لوٹاؤ گی؟ تم کچھ بھی نہیں لوٹا سکتی، تم ایک فساد کی آگ ہو۔ میں لوٹا سکتی ہوں، میں تمہیں تمہارا بنایا گیا لباس واپس کر ہی سکتی ہوں۔ مورتی نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پوری شدت سے لباس پھاڑ دیا۔ کرکی آواز سنائی دی، اس کا لباس 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اپنا قیمتی لباس اپنے وجود سے الگ کیا اور حقارت سے جیکسن کی طرف پھینک دیا، اور اس کا دودھیا وجود عریاں ہو گیا۔ شاہد نے اپنی آنکھوں پر غم سے ہاتھ رکھ لیے۔ وہ مورتی کو اپنے دوستوں کے سامنے یوں عریاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اکشے غم و غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ زخمی چیتے کی مانند گرایا اور اس نے جیکسن پر چھلانگ لگا دی۔ وہ جیکسن کو بری طرح سے مارنے پیٹنے لگا۔ جیکسن اپنے بچاؤ میں ہاتھ پیر چلانے لگا، مگر اکشے پر تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ مکوں، لاتوں اور سر کی ٹکروں سے جیکسن کو لہو لہان کر گیا۔ جیکسن زمین پر گر گیا اور اکشے تب تک اسے مارتا رہا جب تک وہ بے دم نہ ہوا۔ مورتی اس کو حقارت سے دیکھتی رہی۔ وہ اسی طرح برہنہ کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی۔ جیکسن کے گلے پر اکشے نے اتنی لاتیں برسائیں کہ وہ بیچارہ دم توڑ گیا۔ اکشے نے حقارت سے جیکسن کو دیکھا اور پھر اس نے ایک میلی کچیلی سی چادر اٹھا کر مورتی کے ارد گرد لپیٹ دی۔ آؤ مورتی، اندر چلیں۔ اکشے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ٹھہرو، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اگر مورتی اتنی ہی اصول پرست ہے تو مجھے میرا بنایا ہوا جسم واپس چاہیے۔ تم نے مورتی میں صرف روح ڈالی تھی نا، تو تم اپنی روح رکھو۔ اکشے حیرت سے شاہد کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سمجھ نہیں رہے ہو کیا؟ اور نہ میں کسی دوسری زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اب تمہارا بنایا ہوا جسم تمہیں مل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ روح مل گئی ہے، اور جب تک اس سے روح نہیں نکلتی جسم تب تک بے جان نہیں ہو سکتا۔ اکشے نے شاہد کو سلگایا۔ تو جب میرا بنایا ہوا جسم تم نہیں دے سکتے تو جیکسن کا بنایا ہوا لباس بھی دینے سے انکار کرتے نا؟ مورتی، مجھے تم سے اپنا بنایا ہوا وجود واپس چاہیے، کیونکہ تم منطق کی بات کرتی ہو، اور جب تم جیکسن کا بنایا ہوا لباس واپس کر سکتی ہو تو میرا بنایا ہوا وجود بھی واپس کر ہی سکتی ہو۔ میں تمہارا وجود واپس کر رہی ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ مورتی نے شاہد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کر رہی ہو، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اور شاہد تم نے ابھی جیکسن کا حال دیکھ لیا ہوگا، کہیں میں تمہارا بھی وہی اشر نہ کر دوں۔ اکشے غضبناک آواز میں بولا۔ تم سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ جب تم ایک لڑکی کے لیے اپنے جگری دوست کی جان لے سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، شاہد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ جب پتہ چل ہی چکا ہے تو اب میرے راستے میں مت آؤ۔ نہیں، جب تم اور جیکسن اپنے حق کے لیے لڑے تھے تو اب اپنے حق کے لیے میں بھی لڑوں گا۔ میں اپنا حق لوں گا یا پھر جیکسن کی طرح اس صفحہ ہستی سے فنا ہو جاؤں گا۔ شاہد کی آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم دونوں میں سے ایک ہی مورتی کا مقدر بنے گا، اکشے شاہد کے مقابل آ کر بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ مورتی دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ شاہد کو جیکسن کی موت کا کچھ زیادہ ہی ملال تھا، اور اسے اکشے سے یہ امید تو ہرگز نہ تھی کہ وہ اس کا پیار ہتھانے کی سازش کرے گا اور جیکسن کی جان بھی لے لے گا۔ شاہد نے اپنا سر زور سے اکشے کے منہ پر مارا، اور شاہد کا ایسا کرنا ہی غضب ہو گیا۔ اکشے کے کئی دانت ٹوٹ کر باہر گر گئے۔ خون کی کئی چھینٹیں مورتی کے چہرے پر پڑ گئیں۔ شاہد کا غصہ عروج پر تھا۔ اکشے پر وہ ہاتھوں اور پیروں سے مکیں اور لاتیں برسانے لگا۔ اکشے نے اسے پورے زور سے گردن سے پکڑ لیا۔ شاہد نے اس کی ٹانگوں کے بیچ کئی لاتیں ماریں، مگر اکشے صرف گوں گاں کی آوازیں نکالتا اور شاہد کی گردن پر گرفت مضبوط کر دیتا۔ شاہد کی توانائی کم ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اکشے کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور قریب پھلوں کی ٹوکری سے تیز دھار والا چاقو اٹھا کر لمحے میں اکشے کے سینے پر کئی وار کر دیے۔ اکشے دھڑام سے زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ شاہد نے اسے ایک زوردار لات ماری اور مورتی کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مورتی ابھی تک حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ شاہد مورتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے چند ہی قدم لیے ہوں گے کہ اکشے اٹھا۔ اس نے اپنی چھاتی سے خنجر نکالا اور مورتی کی طرف جاتے ہوئے شاہد کی شارگ میں گونپ دیا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا اور شاہد زمین پر گرنے لگا۔ اکشے زمین پر گرتا چلا گیا اور شاہد زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ مورتی ان دونوں کو مرتا ہوا دیکھنے لگی، اور پھر اس نے آسمان یعنی اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ شاہد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں
اور اکشے نامراد سا آخری سانس بھی مشکل لے سکا۔ دونوں کے مرتے ہی مورتی کا دل شک گیا، کیونکہ وہ ان کی بنائی گئی تھی اور انہی کے لیے فساد کی سبب بنی۔ اکشے نے جادو سے اس میں جو روح ڈال دی تھی، اب اس پتھر کی مورت میں وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اکشے کے واصلے جہنم ہوتے ہی وہ روح آزاد ہو گئی۔ اس کا گوشت پوست کا وجود رفتہ رفتہ پتھر کی مورتی میں تبدیل ہونے لگا۔ پہلے اس کے پیر پتھر کے ہوئے، پھر اس کا دھڑ، اور اب وہ پوری پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور جب وہ پتھر ہو گئی تو پوری شدت سے زمین بوس ہو گئی۔ زمین پر گرتے ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس مورتی کے کئی ٹکڑے ادھر ادھر پھیل گئے۔ وہاں اب 3 لاشیں پڑی تھیں اور ایک خوبصورت لڑکی نما مورتی کے بے شمار پتھر کے ٹکڑے۔ جتنا بھی کسی مورتی کو پوجا جائے وہ کبھی کسی کو نہیں ملتی۔ مورتیاں تو پوجنے کی لائق نہیں ہوتی، بس یہ انسانی المیہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں۔ چند دن بعد جب وہاں تحقیقات ہوئیں تو اخبار میں سرخی چھپی تھی، 3 دوستوں نے ایک بے جان مورتی کی خاطر ایک دوسرے کی جان لے لی۔ ماہرین اس مورتی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کوشش بیکار ہے، کیونکہ اس کے کئی 100 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور کئی ٹکڑے اتنے چھوٹے اور باریک ہیں کہ ماہرین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹکڑے کس حصے کے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی اور کردار مر ہی گئے۔ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔